आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। और आज आप लोगों के लिए मैं हाजिर हूँ आप लोगों की रिकमेंडेशन के हवाले से, यूपी टीजीटी उर्दू के हवाले से। तो आज का जो हमारा सेशन है वो यूपी टीजीटी उर्दू का है। और इसमें जैसा कि आप लोग बखूबी मानते हैं या जानते भी हैं कि आप लोगों की जो है वो अपकमिंग वैकेंसीज़ आने वाली हैं। तो इसलिए काफ़ी सारे बच्चों को हमने एक कोर्स के माध्यम से बताया था। जो हमारा कोर्स जो है वो शुरू हो चुका है, जिसका नाम है उम्मीद। आप लोग भी जो है वो उम्मीद के भरोसे ही जो है वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। और उम्मीद जब भी हम लोग करते हैं तो वो कभी ज़ाया नहीं जाती और हमेशा जो है वो उसे पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। तो काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे थे सर कोई डेमो दे दीजिएगा ताकि हम लोग बैच में जुड़ जाएं। तो आज आप लोगों की रिकमेंडेशन पे ये एक डेमो क्लास है और मैंने बच्चों को रिप्लाई भी कहा था कि आप मुझे बता दीजिए कि कौन सा डेमो आपको देना है। तो बच्चों ने जो वहाँ पर मुझे बताया था कि हमें जो है वो तनकीद के हवाले से बात करनी है, जिसे हम लोग कहते हैं आलोचना, और इसके साथ साथ इसे हम लोग कहते हैं क्रिटिसिज्म भी जो है वो कहते हैं। तो आज का टॉपिक जो है वो हमारा आलोचना यानी कि तनकीद के हवाले से है। तो शुरू करते हैं, आज का अपना सेशन है। कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी है या कोई बच्चा बैच में जुड़ना चाहता है तो ये नंबर है। क्लासेस आपकी जो है वो हमारे ऐप पे शुरू हो चुकी हैं, जिसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे तनकीद के हवाले से। तनकीद का मतलब होता है किसी चीज़ को क्या करना, परखना, यानी कि खरे और खोटे की क्या करना, उसे परख करना। खरे और खोटे की क्या करना, परख करना। जैसे दूध का दूध और पानी का पानी करना भी उसकी जो है वो हम लोग मिसाल दे सकते हैं। तनकीद का असल जो मकसद होता है वो होता है किसी चीज़ को और बेहतर बनाने के लिए। और तनकीद का ही एक दूसरा हिस्सा होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तहकीक कहते हैं। तहकीक और तनकीद जो है वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा टॉपिक तहकीक नहीं है, हमारा टॉपिक यहाँ तनकीद है। अब बात करते हैं तनकीद का जो आगाज़ है वो कहाँ से होता है। हालांकि देखा जाए तो तनकीद का जो इब्तदाई दौर है वो शुरू होता है कहाँ से, यूनान से। और यूनान में जो है वो एक दार्शनिक हुआ है, एक फ़िलासफ़र हुआ है जिसका नाम था सुकरात। आपने उसके बारे में जो है वो पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा। सुकरात सुकरात के बाद उसका शागिर्द आया जिसका नाम था अफलातून। हम लोग उसे उर्दू में जो है वो अफलातून के नाम से जानते हैं। और अफलातून को जो है वो हम लोग प्लेटो के नाम से भी जो है वो जानते हैं। प्लेटो के बाद उसका शागिर्द आया अरस्तु। तो ये जो है वो एक क्या चलती रही, एक जो है वो चेन चलती रही। इसीलिए एक किताब है, आपने पढ़ी होगी, अरस्तु से एलियट तक, जो जमील जालबी की है, वो भी तनकीद के हवाले से बात करती है। तो ये तो हुई तनकीद का आगाज़ जो यूरोप में हुआ, और वहीं से ये जो है वो मगरबी अदब में या फ्रांसीसी अदब में जो है वो ज़ेर असर आई। लेकिन आपके सिलेबस में ना तो मगरबी अदब है और ना ही जो है वो फ्रांसीसी अदब है या दिगेर मुतालिक जो जितने भी अदब है उनसे आपका जो है वो कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो आपके निसाब में है वो है उर्दू तनकीद के हवाले से। उर्दू तनकीद के हवाले से तो उर्दू में अगर हम लोग बात करें तनकीद की, उर्दू में अगर हम लोग बात करें तनकीद की, तो तनकीद का जो आगाज़ या तनकीद के जो हमें नमूने देखने को मिलते हैं वो मिलते हैं सबसे पहले किसमें, तज़किरों में। और उर्दू का जो पहला तज़किरा माना जाता है वो माना जाता है निकातो शोरा, जो उर्दू शोरा का क्या है, पहला तज़किरा है। और ये लिखा गया था 1751 या 52 में। इसके मुसन्निफ़ का नाम क्या है, मीर तकी मीर इसके जो है वो मुसन्निफ़ का क्या है, नाम है। और इसमें जो है वो ज़िक्र मिलता है, यानी कि थोड़ा थोड़ा सा। और ये किस ज़बान में लिखा गया है, ये फ़ारसी ज़बान में लिखा गया है, जिसमें तकरीबन 103 शोरा का ज़िक्र है। और इसमें जो है वो पहले जो शायर हैं उसमें जो ज़िक्र किया गया है वो मीर तकी मीर ने अपने उस्ताद और अपने मामू ख़ान आरज़ू का जो है वो ज़िक्र किया है। तो यहीं से जो है वो तनकीद के जो है वो हमें नमूने देखने को मिलते हैं। और ये बात है 1751 या 52 के आसपास की। लेकिन अगर हम लोग बात करें बाकायदा तौर पे, बाकायदा का मतलब होता है वास्तविक, यानी कि रियलिज़म। तो उर्दू में बाकायदा तनकीद का आगाज़ होता है कहाँ से, अल्ताफ़ हुसैन हाली से। क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन हाली को उर्दू तनकीद का क्या माना जाता है, बानी माना जाता है। और इनकी एक मशहूर किताब है जिसका नाम क्या है, मुक़दमा शेर व शायरी।
مقدمہ شعر و شاعری کے حوالے سے ان کی مشہور کتاب ہے۔ اس کا جو سال ہے وہ ہے 1893 1893، اور یہ جو ہے وہ 2 حصوں پر کیا ہے مشتمل ہے، 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ اور اگر ہم لوگ بات کریں کتنے اصناف کا اس میں ذکر کیا گیا ہے، تو اس میں جو ہے وہ الطاف حسین حالی نے جو ہے وہ 4 اصناف پر جو ہے وہ بحث کی ہے، یا 4 اصناف پر جو ہے انہوں نے اپنی تنقیدی نظریہ جو ہے وہ پیش کیا ہے، جس میں ہمارے پاس غزل کے علاوہ جو ہے وہ مرثیے کے علاوہ جو ہے مثنوی، اور مثنوی کے علاوہ جو ہے وہ قصیدہ، ان 4 اصناف پر انہوں نے کیا کیا ہے بحث کی ہے۔ اور اس میں جو ہے وہ انہوں نے سب سے کارآمد کس کو بتایا ہے؟ مثنوی کو بتایا ہے، اور یہی جو ہے کیا ہے اردو تنقید کی پہلی کتاب مانی جاتی ہے اردو ادب میں۔ اور اسی کتاب کو یعنی کہ مقدمہ شعر و شاعری کو ہی اردو کا کیا مانا جاتا ہے؟ بوتیکا بھی مانا جاتا ہے، جو دنیا میں ایسا مانا جاتا ہے کہ تنقید کی جو ہے وہ سب سے اہم کتاب کیا ہے؟ بوتیکا ہے، جس کے مصنف کا نام ارسطو ہے۔ اور یہاں پر مقدمہ شعر و شاعری کس کی تصنیف ہے؟ الطاف حسین حالی کی۔ تو یہاں پر اصناف کی بات ہوئی ہے، اور یہاں پر جو انہوں نے 4 اصناف پر بحث کی ہے، جس میں سب سے کارآمد صنف کس کو بتایا ہے؟ مثنوی کو بتایا ہے، اور اس کو جو ہے وہ 2 حصوں پر کیا ہے مشتمل ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو سب سے زیادہ ضروری ہے تنقید کے حوالے سے، الطاف حسین حالی کی کتاب مقدمہ شعر و شاعری کے حوالے سے، اس میں 2 چیزیں، ایک ہے شعر اور دوسرا ہے شاعری۔ اور یہاں سے ایگزام میں جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ سوال ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، کیونکہ شعر کے لیے بھی الطاف حسین حالی نے 3 شرط کا ہونا ضروری بتایا ہے، اور شاعری کے لیے بھی جو ہے وہ 3 شرطوں کا ہونا ضروری بتایا ہے۔ اور یہ تینوں چیز الطاف حسین حالی نے ایک مغربی شاعر ہیں جن کا نام ہے ملٹن، ان سے جو ہے اسے کیا کیا ہے اخذ کیا گیا ہے۔ کون کون سے 3 اقسام ہیں یا کون کون سی 3 شرائط ہیں، اس پہ جو ہے وہ ہم لوگ روشنی ڈالیں گے آج کے سیشن میں، کیونکہ وہی کیا ہے ہمارا آج کے سیشن کا مین موٹو ہے۔ تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں گے، یہاں پہ الطاف حسین حالی کے حوالے سے کچھ اہم باتیں ہیں جو آپ کو نوٹ کرنی ہے، اور ایگزام میں بھی یہاں سے جو ہے وہ سوال آتا ہے۔ تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں۔ مقدمہ شعر و شاعری میں الطاف حسین حالی نے کمال شاعری کے لیے 3 اہم اور بنیادی شرائط جو ہے وہ کیا کی ہیں مقرر کی ہیں۔ تو یہاں پہ نوٹ کر لیجئے گا، یہاں پر جو ہے بات ہو رہی ہے پہلے کس کی؟ شاعری کی، شعر کی نہیں، کیونکہ بچے بہت کنفیوز ہوتے ہیں کہ شعر کے لیے کیا کہا گیا ہے اور شاعری کے لیے کیا کہا گیا ہے۔ تو پہلے ہم لوگ شاعری کے حوالے سے بات کریں گے، اس کے بعد ہم لوگ جو ہے وہ شعر کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو شاعری میں کیا ہونا چاہیے؟ اول یعنی کہ پہلا تخیل، دوم یعنی کہ مطالعہ کائنات، اور سوم جو ہے وہ تحفظ الفاظ۔ یہ تینوں شرائط حالی کی تصویر شعر میں کلید اہمیت رکھتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ ان تینوں شرائط کے پاسداری کے بغیر اچھی اور معیاری شاعری وجود میں نہیں آ سکتی۔ کمال شاعری کے لیے شاعر میں مذکورہ تینوں شرائط کا پایا جانا لازمی ہے۔ لہٰذا حالی کے نظریے یہ شعر میں تخیل، مطالعہ کائنات اور تحفظ الفاظ کے مباحثہ کا براہ راست تعلق نثر سے نہیں شاعر سے قائم ہوتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ تحفظ الفاظ سے حالی کی مراد مناسب ترین الفاظ کی تلاش و جستجو اور ان کا انتخاب اور خوبصورت ترتیب کی پیشکش سے شاعر کے مقصد کو بآسانی سامعین تک پہنچانا ہے۔ ان کے نزدیک یہ عمل شعر کے اثر انگیزی کا باعث ہے، جو اصلاً شعر کی کیا ہے روح ہے۔ کون سا؟ تحفظ الفاظ۔ آگے دیکھتے ہیں، اگلا پوائنٹ ہے، ہمارے نزدیک کلام کی سادگی کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ خیال کیسا ہی بلند اور دقیق ہو مگر پیچیدہ اور ناہموار نہ ہو، اور الفاظ جہاں تک ممکن ہو تحور اور روزمرہ کی بول چال کے قریب قریب ہوں۔ جس قدر شعر کی ترکیب معمولی بول چال سے بعید ہوگی، اسی قدر سادگی کے زیور سے معطل سمجھی جائے گی۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے، جوش کے متعلق حالی کی بحث کا نچوڑ اور مقصودہ یہ ہے کہ شاعر اپنے کمال ہنر سے الفاظ کو ایسے مناسب ترین نظم و ربط کے ساتھ مرتب کرے کہ سامع اور قاری کو غالباً گمان ہونے لگے کہ شاعر نے بذات خود مضمون کو نہیں باندھا، بلکہ مضمون نے اپنے تئیں شاعر کو باندھنے پر مجبور کیا ہے۔ یہ خوبی مضمون کی بے ساختگی اور الفاظ کے مؤثر ہونے کا باعث ہے، اور اس کے ذریعے سامع اور قاری کے
دل پر وہی جذبہ اور کیف طاری ہوگی جو شاعر کے دل میں موجود ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف۔ یہ جو ہے وہ اس کے آغاز کے حوالے سے جو میں نے آپ کو اوپر بتایا، اسے آپ لوگ یہاں سے بھی جو ہے وہ دوبارہ سے دیکھ سکتے ہیں۔ اردو میں باضابطہ تنقید کا آغاز الطاف حسین حالی کی تنقید نگاری سے ہوا۔ دراصل حالی نے اپنے دیوان کا جو مقدمہ لکھا تھا اسی سے باضابطہ اردو تنقید کی ابتدا ہوئی۔ بعد میں یہ مقدمہ 1893 یعنی کہ 1893 میں مقدمہ شعر و شاعری کے عنوان سے الگ سے کتابی صورت میں چھپ کر لوگوں کے سامنے آیا۔ اس کتاب میں الطاف حسین حالی نے پہلی مرتبہ تفصیل کے ساتھ شاعری کی ماہیت کو بیان کر کے اصول شعر متعین کیے اور پھر انہی اصولوں کی روشنی میں اردو کے اہم اور مخصوص اصناف غزل، قصیدہ، مثنوی اور مرثیہ کا جائزہ لے کر معنی خیز نتائج برآمد کیے۔ اس لیے حالی کو اردو تنقید کا بنیاد گزار تسلیم کیا جاتا ہے۔ وہ اردو کے پہلے ناقدین ہیں جنہوں نے فن پارے کی نظری اور عملی دونوں طرح کی تنقید سے ادب کو پرکھنے، جانچنے اور سمجھنے کی راہ ہموار کی۔ حالی نے اپنی کتاب سر سید کی اصلاحی نظام کے زیر اثر اخلاقی، افادی اور سماجی نقطہ نظر سے لکھی تھی۔ حالی نے اپنی اس کتاب میں شاعری کی اچھائی اور برائی کی وضاحت کرتے ہوئے اسے معاشرے کی اصلاح و ترقی سے جوڑنے کی کوشش کی۔ انہوں نے اپنی بات کی تصدیق اور تائید کے لیے مغربی اور مشرقی ناقدین و مفکرین کے نظریات سے حوالے پیش کیے۔ ایک طرف انہوں نے میکالے، ملٹن اور رمل کی ادبی تصورات تو دوسری طرف اسمعی، زہرا اور ابن رشید کے ادبی نظریات سے استفادہ کر کے شاعری کے فن اور اس کے معیار و میزان کو متعین کیا۔ انہوں نے شاعری کے حوالے سے جن اصولوں کو واضح کیا انہی کو حالی نے شعری تصورات سے موسوم کیا جاتا ہے۔ پہلے بات کرتے ہیں تخیل کی، جو ہم نے اوپر بات کی، یعنی کہ شاعری کے حوالے سے۔ تو تخیل آخر ہوتا کیا ہے، اس پہ جو ہے وہ آج ہم لوگ بات کرتے ہیں۔ مقدمہ شعر و شاعری میں حالی نے معیاری شاعری کے واسطے شعراء کے لیے 3 اہم اور بنیادی شرائط مقرر کی۔ اول تخیل، دوم مطالعہ کائنات اور سوم تحفظ الفاظ۔ یہ تینوں شرائط حالی کے تصور شعر میں کلید اہمیت رکھتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ ان تینوں شرائط کی پاسداری کے بغیر اچھی اور معیاری شاعری وجود میں نہیں آ سکتی۔ کمال شاعری کے لیے شاعر میں مذکورہ تینوں شرائط کا پایا جانا لازمی ہے۔ یہ ملحوظ خاطر رہے ہیں کہ ان تینوں شرائط کا بنیادی تعلق جو ہے وہ شاعری سے نہیں بلکہ شاعر سے ہے۔ لہٰذا حالی کے نظریہ شعر میں تخیل، مطالعہ کائنات اور تحفظ الفاظ کے مباحثہ کا براہ راست تعلق شعر سے نہیں شاعر سے قائم ہوتا ہے۔ یعنی کہ جو شعر میں ایک اچھا خیال آتا ہے وہ بلکہ شعر سے نہیں بلکہ کس سے آتا ہے، شاعر سے آتا ہے، کیونکہ جتنا خیال شاعر کا بلند ہوگا اتنا ہی شعر جو ہے وہ بلند مانا جاتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد حالی کے نزدیک کمال شاعری کی پہلی شرط، تو یہاں پہ شاعری کی بات ہوئی ہے تو پہلی شرط کیا ہے؟ تخیل۔ یہ حقیقت ہے کہ تخیل انسانی دماغ کی اعلیٰ ترین صلاحیت کا نام ہے۔ اس صلاحیت کی مدد سے شاعر نہ دیکھی جانے والی چیزوں کو دیکھی جانے والی چیزوں سے اور ناممکن کو ممکن سے بدل کر قابل قبول اور خوبصورت شکل میں جو ہے وہ پیش کرتا ہے۔ تمام مفکرین اور ناقدین اس پر متفق ہیں کہ تخیل ایک ایسی قوت ہے جس کی مدد کے بغیر شاعری وجود میں نہیں آ سکتی۔ حالی تخیل کی اہمیت کو قبول کرتے ہیں۔ وہ تخیل کی صلاحیت اور خودداد سمجھتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ یہ صلاحیت ذاتی محنت سے حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ ان کا موقف ہے کہ شاعر میں جس درجے کا تخیل ہوگا اسی قدر بلند درجے کی شاعری وجود میں آئے گی۔ وہ تخیل کی غیر معمولی کارکردگی کے متعلق لکھتے ہیں الطاف حسین حالی کہ اس سے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، انسان میں جو ہے وہ جتنا اوپر ہوتا ہے یا جتنا وہ خیال بلند ہوتا ہے اتنا ہی کیا ہوتا ہے، شعر بلند ہوتا ہے۔ اور یہ ساری باتیں کہاں سے آتی ہیں؟ جب ہم لوگ مطالعہ کرتے ہیں، یعنی کہ جب ہم لوگ جو ہے وہ کسی چیز کو پڑھتے ہیں یا کسی چیز کو سیکھتے ہیں یا کہیں ٹریول کرتے ہیں، تو اسی لیے جو ہے وہ انہوں نے لکھا ہے کہ تخیل کو جو ہے وہ
اونچا بنانے کے لیے یا اچھا بنانے کے لیے یا خوبصورت بنانے کے لیے ہمیں مطالعہ کائنات کا جو ہے وہ علم ہونا ضروری ہے۔ کمال شاعری کے لیے حالی نے شاعر پر دوسری شرط مطالعہ کائنات کی لگائی ہے۔ مطالعہ کائنات سے مراد یہ ہے کہ شاعر جس قدر کائنات کے مطالعہ بالخصوص فطرت انسانی میں حساس ہوگا، اسی قدر اس کی مشاہدہ، تجربات اور موضوعات میں وسعت پیدا ہوگی۔ حالی کا خیال ہے کہ انسانی تخیل کا مطالعہ کائنات سے غذا ملتی ہے، یعنی کہ ان دونوں کا جو ہے وہ آپس میں ایک تعلق ہے، تخیل کا اور مطالعہ کائنات کا۔ شاعر کا جس درجے کا مطالعہ وسیع اور گہرا ہوگا، اسی قدر خام مواد میں اضافہ ہوگا۔ مشاہدہ کائنات کے ذریعے ہی شاعر چیزوں کے مختلف پہلوؤں سے واقفیت حاصل کرتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اگر شاعر کا مطالعہ محدود ہوگا تو اس کے معلومات کا دائرہ بھی تنگ ہوگا، یعنی کہ اگر کسی کا مطالعہ چھوٹا ہے یا کسی کے پاس علم کم ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا تخیل بھی کیا ہوگا، علم ہوگا۔ اب علم ضروری نہیں ہے کہ آپ کو صرف کتابی علم کی ہی بات کی جائے، علم جو ہے وہ آپ کا سماجی، سیاسی یا اور دیگر چیزوں میں بھی جو ہے وہ ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے اس کے تخیل کی صلاحیتیں بھی متاثر اور محدود ہوں گی۔ شاعر جن معلومات کا ذخیرہ اپنے ذہن میں محفوظ کرتا ہے، تخیل ان میں اشتراکی اور یکسانیت تلاش کرتے ہیں۔ کبھی چیزوں میں یکسانیت پہلے سے موجود ہوتی ہے، یکسانیت کا مطلب ہوتا ہے ایک سمان، اور کبھی تخیل یکسانیت کی تخلیق کرتا ہے۔ حالی نے مختلف چیزوں سے مختلف خاصیتیں اخذ کرنے کی صلاحیت کو مشاہدہ کائنات پر منطبق کہا ہے، یعنی کہ جب انسان کسی چیز کو اخذ کرتا ہے تو اس انسان کا جو ہے وہ مطالعے میں چینج ہوتے ہیں، اور مطالعہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پڑھنا، اور جب ہم لوگ کسی چیز کو پڑھتے ہیں تو ظاہر سے بات ہے اس سے ہمارا جو ہے وہ نظریہ چینج ہوتا ہے، یعنی کہ ہمارا جو آئی کیو ہوتا ہے وہ چینج ہوتا ہے، اور اس آئی کیو کو پریزنٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے؟ تحفظ الفاظ کا ہونا ضروری ہے۔ تحفظ الفاظ سے کیا مراد ہے؟ الطاف حسین حالی کے زیر ایسا اسے ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ اچھی شاعری کے لیے حالی کی تیسری شرط تحفظ الفاظ یعنی لفظوں کی تلاش و جستجو ہے۔ الفاظ اظہار خیال کی ترسیل کا بہترین وسیلہ ہے، ترسیل یعنی کہ طریقہ ہے۔ شاعر اپنے احساسات اور جذبات کو الفاظ کے ذریعے دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ بالکل جب بھی ہم لوگ زبان کا استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ کمیونیکیشن کا استعمال کرتے ہیں، تو اس میں ہم لوگ اپنے احساس اور جذبات جو ہے وہ پیش کرتے ہیں، اور یہ ہمیں کس کے ذریعے ہوتا ہے؟ الفاظ کے ذریعے۔ میں آپ کو پڑھا رہا ہوں تو ظاہر سی بات ہے آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، تو میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ آپ لوگ سمجھ پا رہے ہیں، اور اسی لیے جو ہے وہ ان سب چیزوں کا کیا ہونا چاہیے؟ تحفظ الفاظ۔ فور ایگزامپل آپ کے پاس خیال بھی اچھا ہے، آپ کے پاس مطالعہ کائنات بھی ہے، لیکن آپ کو سمجھانے کا یا آپ کے پاس سمجھنے کا طریقہ نہیں ہے، تو آپ کے دونوں چیزیں کیا ہیں؟ بیکار ہیں۔ اسی لیے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، سمجھا بھی ہوگا کہ انسان جب کسی کے گھر جاتا ہے یا کسی دوست سے ملتا ہے تو وہ بھلے ہی کیسا ہو، اچھا ہو یا برا ہو، لیکن جب ہم لوگ سلام کرتے ہیں یا مصافحہ کرتے ہیں یا ایک گیٹ ٹوگیدر اچھی کرتے ہیں تو ہمارے الفاظ سے وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ امپریس ہو جاتے ہیں، اور اس سے جو ہے کیا ہوتا ہے؟ آپس میں جو گلے شکوے ہوتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے آپ لوگ اسے ادب میں بھی لے سکتے ہیں کہ ہمیں پاس علم بہت ہے، ہم نے بہت مطالعہ کیا ہوا، لیکن ہمیں اسے پریزنٹ کرنے کا طریقہ نہیں آ رہا، ہمارے لیے اس کا الفاظ کا جو صحیح ترتیب ہے، جو صحیح انتخاب ہے وہ ہم نہیں کر پا رہے۔ جیسے الطاف حسین حالی نے بھی جو ہے وہ لکھا ہے قصیدے کے بارے میں کہ قصیدے میں جب ہم لوگ تعریف کرتے ہیں تو اس میں سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے شوکت الفاظ کا ہونا، تو یہ الفاظ جو ہے وہ بہت اہم ہیں، اور یہ تلوار سے بھی زیادہ جو ہے وہ تیز ہوتے ہیں، لہٰذا مناسب اور معقول الفاظ کے بغیر خیال کی ترسیل کا عمل مکمل نہیں ہو سکتا۔ جب تک شاعر کا مقصد اور منشا سامع یا قاری تک نہیں پہنچتا، اس وقت تک شعر میں اثر انگیزی کی کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی۔ حالی نے اسی نکتے کے پیش نظر تحفظ الفاظ کی غرض و غایت اور الفاظ کے طریقہ استعمال پر تفصیلی گفتگو کی ہے۔ تحفظ الفاظ کی اہمیت کو مثالوں سے واضح کرتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے کہ شعر میں مناسب الفاظ کا استعمال ہی اثر انگیزی کا سبب ہے۔ ان کا موقف ہے کہ اگر شاعر میں الفاظ کے برتنے یعنی ترتیب شعر کے وقت صبر و استقلال کے ساتھ الفاظ کا تطبیع اور تحفظ کا مادہ موجود نہ ہو تو قوت تخیل کا دخل بھی
کارگر ثابت نہیں ہوگا۔ وہی بات ہو گئی کہ آپ کا تخیل اچھا ہے، آپ کا مطالعہ اچھا ہے، لیکن آپ کے پاس ان کو پریزنٹ کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں، تو وہ اچھے ثابت نہیں ہوں گے، یعنی کہ کارگر ثابت نہیں ہوں گے۔ ان کے نزدیک یک تحفظ الفاظ کا بنیادی عمل مناسب ترین الفاظ کا انتخاب اور خوبصورت ترتیب کی پیشکش ہے۔ پیشکش سے شاعر کے مقصد کو بآسانی سامع تک کیا ہوتا ہے، پہنچاتا ہے۔ تو یہ بات ہوئی الطاف حسین حالی نے شاعری کے حوالے سے۔ اب ہم لوگ آگے جب اگلی کلاس میں بات کریں گے تو اس میں ہم لوگ بات کریں گے شعر کے حوالے سے، جو 3 چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں: سادگی، اصلیت اور جوش۔ آپ ہمیں ضرور بتائیے کہ آپ کو ہمارا یہ سیشن کیسا لگا، اور پھر ہم لوگ نئے سیشن میں آپ سے ملاقات کریں گے۔ آپ لوگ ہمیں کومنٹ باکس میں بھی جو ہے وہ بتا سکتے ہیں، یا پھر آپ لوگ ہمارے واٹسپ نمبر 9045220432 پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگلا سیشن شعر کے حوالے سے ہوگا، جہاں پر سادگی، اصلیت اور جوش کے حوالے سے بات کریں گے۔ تب تک کے لیے شکریہ۔